अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी, मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशा शऊर और मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान निम्रा अंसर। आपको प्रोग्राम बज़्म शायरी में खुशामदीद कहते हैं। आज की मेहमान शायरा ख़ातून है और बहुत सारे हवाले हैं इनके। उस्ताद हैं, प्रिंसिपल रही हैं, 37 बरस इन्होंने एक इदारे को दिए हैं। शायरी बचपन से कर रही हैं, आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं और हमारे लिए लेकर भी आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी। रज़िया सुभान कुरैशी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहूँगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और वो जो खूबसूरती है वो इतनी असरअंदाज हो गई है हम पे कि हमसे बोला भी नहीं जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़े दिन बाद जो है बनारसी साड़ी मैंने देखी है। अच्छा, मुझे कॉटन की साड़ियाँ पसंद हैं वैसे। अच्छा, बहुत खूबसूरत साड़ी पहन के आई हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अभी तो हम महव हैं इस हुस्न के आगे। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं कर रहे, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, अब आप हमें बताइए कि बुनियादी ताल्लुक आपका मद्रास से है? जी, बुनियादी ताल्लुक और अब जो शुरुआत, हाँ, थोड़ा सा हमें अपना इब्तिदाइया बताइए कि जो मैं मतलब बचपन में ही पाकिस्तान आ गई थी। जी, फिर यहीं तालीम हासिल की, मास्टर ऑनर्स किया इंग्लिश में कराची यूनिवर्सिटी से, फिर मास्टर्स किया, पोजीशन ली। अच्छा, पोजीशन ली। फिर फ़ौरन ही जॉब हो गई तो अब्दुल्ला कॉलेज में तकरीबन 37 ईयर्स एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश मैंने पढ़ाया और रिटायर हुई एज अ प्रिंसिपल। और इसी दौरान मेरी 4 किताबें आ गई थी, मतलब 3 किताबें आ गई थी। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद 4th बुक आई मेरी और फिर अब 5th बुक आई है लास्ट, मतलब अभी रमज़ान में। अच्छा, अभी आपकी ये रिटायरमेंट लाइफ चल रही है? हाँ, और काफ़ी मज़ेदार किस्म की लाइफ, जैसे कि हम आप ये देख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स लेके आई हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग इन्होंने बनाई है और अभी हम लड़ेंगे इस पे कि कौन सी किसके हाथ में दोनों ही बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर के लिए भी एक छोटा सा वो लेके आई है, लाइए मैं दिखा टेबल पे। जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सा। थैंक यू सो मच। बहुत ये बहुत मैंने शुक्रिया। रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंटिंग शुरू की क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, कॉलेज में तो ज़ाहिर इतनी मसरूफियत थी, तो मेरा शौक था शुरू से ही। तो अच्छा, अब थोड़ा सा हम जा रहे हैं पीछे। जी जी बिल्कुल चलें। कि रज़िया सुभान कुरैशी साहिबा ने शायरी का आगाज़ किस उम्र में किया और कैसे आई? When I was in class 8, तकरीबन 8th क्लास में थी तो मैंने लिखना शुरू किया। तो उस वक्त काफ़ी लिखने लगी थी, मगर घर में माहौल नहीं था तो पसंद नहीं किया गया, तो मैंने रोक लिया था। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में आई तो ये रेडियो पाकिस्तान से मैंने मिली तराने लिखे। अच्छा। वो नशर में बज़्म तलबा में। जी 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 जी। उसके बाद मैं लिखने लगी और लिखती रहती हूँ। मैंने लिखना कभी नहीं रोका, चाहे मैं पब्लिश हूँ या ना हूँ। अच्छा, आपने दिखाया किसी को कलाम? नहीं, किसी को नहीं दिखाया, मगर जब मेरी पहली किताब आ रही थी तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात मोहतरम ताबिश देलवी से हुई थी। जी जी जी। तो उनसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने देखा और बहुत पसंद किया। और जब ये किताब आने लगी तो इस किताब के दिबाचे में मैंने लिख दिया उनको उस्ताद। तो वो बड़े नाराज़ हुए कि तुमने मुझे उस्ताद क्यों लिखा, क्योंकि अब इसमें जो भी तुम्हारी गलती होगी तो वो मेरे सर जाएगी। अच्छी बात। जबकि मैंने कोई इस्लाह भी नहीं की तुम्हारी। तो ये है बैकग्राउंड, मगर उन्होंने लिखा और सहर अंसारी साहब ने लिखा। घर से एक मोरल सपोर्ट होती है ना, किसी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने मोरल सपोर्ट दी हो इस हवाले। मॉरल सपोर्ट से मुराद ये कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो गॉडफादर या मामू जो हैं शरीफुल मुजाहिद, प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद, ये डायरेक्टर ऑफ कायदे आज़म अकेडमी रहे हैं। तो इनकी ज़ेर निगरानी मैंने तालीम हासिल की, परवरिश पाई। तो मेरा तो तालीम से बहुत ज़्यादा क़ुर्ब रहा है। तो इसके शायरी इससे किसी को दिलचस्पी नहीं थी, किसी को दिलचस्पी। और अब सब में आ गए, जरासीम बच्चों में आ गए हमारे। अच्छा, ये आपने मुझे, ये आपकी पहली किताब है? जी, पहली किताब सर्द आग। और इसमें आपने मुझे ये बताया कि आपकी जो अंग्रेज़ी नज़्में हैं, क्योंकि आप अंग्रेज़ी की उस्ताद हैं जी, और अंग्रेज़ी में आपने कलाम जो लिखा है वो बच्चियों को पढ़ाती थी इंग्लिश। जी जी। आपको पता है हमारे माहौल में इंग्लिश पढ़ाना इतना मुश्किल काम है। बिल्कुल। उर्दू में पढ़ाना पड़ता है।
انگلش کو اردو میں سمجھانا پڑتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے. لینگویج کی وہ بے حرمتی ہوتی ہے. یو کی ناٹ لرن لینگویج صحیح. if it is not in the same language. تو پھر میں نے سوچا کہ بچیوں کو آسانی کیسے پیدا کروں کہ کیٹس ہیں، ورڈز ورتھ ہیں، شیلی ہیں، بائرن ہیں، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، سر پہ سے گزر جاتا تھا. تو پھر میں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، جو پڑھاتی تھی میں نے ان پوئمس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو وہ بہت اچھا امپیکٹ رہا، اس کا ریئیکشن مجھے بہت اچھا ملا. بچیوں کی ذہن نشی ہوئی، مفہوم سمجھ میں آیا ان کو، اور پھر دلچسپی ہوئی اور رزلٹ اچھا آنے لگا. اچھا، آپ انگریزی کی استاد ہیں. جی. یہاں پہ اب جو ماحول چل رہا ہے اس میں شکایت یہ ہے کہ اردو سے دوری ہے اور اردو غلط بولی جا رہی ہے. تو انگلش کون سی صحیح بولی جا رہی ہے؟ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں، تو بات وہی ہے کہ لینگویج، دیکھیے لینگویج اور لٹریچر میں بڑا فرق ہے. وین یو آر مطلب اسپوکن لینگویج میں تو آپ کچھ بھی بول لیں، جی جی، جتنی تیزی سے آپ بولیں گی اتنی اور اس میں غلطیاں تو کر لیں، وہ بالکل جو ہے شامل ہوتے جا رہے ہیں، قابل معافی ہیں. جی جی، بٹ مفہوم ادا ہو جائے آپ کا. مگر جب آپ لکھتی ہیں انگلش تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لٹریچر تو کتنے لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں جو لکھ سکتے ہیں، بول تو سب رہے ہیں، ہر ایک بول رہا ہے. اس لیے تو فیشن میں آ گیا، ایک روٹین چل گیا ہے. اردو میں انگلش لینگویج کافی انکلوڈ ہو گئی ہے، سلینگ لینگویج آ گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی وہ دور نہیں آیا جہاں انگلش کو آپ سمجھیں کہ بہت حاوی ہو چکی ہے. مگر اردو کا تو بہت ہی برا حال ہے. مطلب اردو کے آپ کیا کہیں گی، کیا کہاں جا رہی ہے؟ اردو کا رسم الخط ختم ہو رہا ہے. اسپوکن لینگویج جو ہے وہ بہت ہے. اردو بول لیتے ہیں مگر لکھنے کے لیے افسوس ہے. میں آپ سے بھی کہوں کہ 2 لائنیں لکھیں تو پریشان ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ لکھ نہیں سکتے. اور جو لینگویج لکھنے میں ختم ہو جائے، یعنی اس کی رسم الخط ختم ہونے لگی، تو وہ بڑا زوال پذیر ہونے لگتی ہے، اور وہ ایک رسکی چیز ہے. اس اور کی بنیادی وجہ کیا آپ دیکھتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف انٹرسٹ ہے. ہمارے یہاں جو تعلیم ہے، اب آپ دیکھیں نا، انگلش پہ بہت زیادہ زور ہے. انگلش پہ زیادہ. اب میں تو اب جب سے میں ریٹائر ہوئی میں باہر رہنے لگی زیادہ تر، امریکہ، انگلینڈ. اور اپنے بچوں کو میں دیکھتی ہوں اردو زبردستی ہم کہتے ہیں بولو بولو بولو. مگر میں کہتی ہوں مگر بول تو رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ بول بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ نہ یہ لکھ سکتے ہیں نہ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کتابیں جو میں لکھ رہی ہوں یہ کون پڑھے گا؟ صحیح. میری نسل ہی نہیں پڑھے گی، کیونکہ دے ڈونٹ نو دا لینگویج، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ. میں ان کو سمجھا سکتی ہوں، کہہ سکتی ہوں زبان سے، تو وہ فائدہ نہیں ہے نا. جب تک آپ کو لفظ کی پہچان نہ ہو، جب تک آپ اس کو لکھنا نہ سیکھیں تو اس کی فروغ ممکن نہیں. بہت اچھی بات. اور اب ہم جو ہے وہ سما باندھیں گے اور ہم آپ سے کلام سنیں گے. اچھا، پہلا آپ کا مجموعہ ہے سرداغ، اس میں سے سنائیں گی یا؟ میں نے آپ کی سہولت کے لیے کچھ مختلف کتابوں سے اس میں رکھ لیا ہے. چلیں، بہت اچھی بات ہے. تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم، زیادہ کلام سناؤں. جی جی بالکل. ٹائم میں بتاتے چلیں ماشاء اللہ سے ان کے 5 مجموعے جی 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 آ چکے ہیں. اور یہ میری کتاب، اور سب کی میرے اپنے ٹائٹل ہیں، میری اپنی پینٹنگز ہیں. یہ سب میری اپنی پینٹنگز ہیں. بہت خوبصورت. وہ بھی مکان لا مکان کا بھی. یہ ہم آدمی کی منزل پر، یہ ان کا ہے. بہت خوبصورت ٹائٹل بھی ہے ان کا. اور یہ سرداغ ان کا پہلا مجموعہ تھا. اب ہم آپ سے سماعت کریں گے. خوبصورت. 1 منٹ روکنا پڑے گا، مائک گر گیا ان کا. یہ اندر سے نکالنا پڑے گا. نہیں وہ اندر سے جائے گا نہیں نا. آپ مجھے یہ دکھائیے گا 1 منٹ. چلو، کیوں ہو گیا؟ اچھا ناظرین کو یہ بتاتے چلیں افشاں کہ ان کے ماشاءاللہ 5 مجموعے کلام آئے ہیں، جس میں سے پہلا ان کا سرداغ ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے، اور یہ ٹائٹل بھی انہوں نے خود بنایا ہے. بالکل. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگاہی کی منزل پہ، اس کا بھی ٹائٹل بہت خوبصورت ہے. انہوں نے خود پینٹنگ کی ہے یہ، اور یہ خود بھی بہت خوبصورت ہے. جس طرح خود خوبصورت ہے اسی طرح ان کی پینٹنگ بھی بہت خوبصورت ہے. اب ہم بڑھیں گے کلام کی طرف. جی میں آپ کو پہلے اپنا ٹرانسلیشن یہ اس میں سے. جی آپ. ایک پوئم تھی ہمارے کورس میں کہ سے ناٹ دا اسٹرگل ناٹ اویلت. ٹائٹل سے ہی سمجھ میں آئے گا آپ کو. تو یہ کافی خوبصورت پوئم تھی مگر بچیاں سمجھ نہیں پاتی تھیں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا. میں ایک ہی بند سناؤں گی آپ کو. کبھی نہ کہنا کہ محنت کا پھل نہیں ملتا،
Say not the struggle not availeth. کبھی نہ کہنا کہ محنت کا پھل نہیں ملتا، تمہارا جہد مسلسل، تمہارے زخم ہنر، کبھی نہ کہنا کہ بیکار اور رائے گاہ ہوں گے. واہ کیا کہنے، بہت خوب. رقیب جاں کو شکست وفا نہیں ہوگی، جو آج ہیں وہی حالات کل تلک ہوں گے. کبھی نہ کہنا کہ محنت کا پھل نہیں ملتا. وہ دور پار سمندر تھکی تھکی موجیں لگے یوں جیسے کہ ایک انچ بھی سرک نہ سکیں، مگر یہ بات کہ واقف نہیں کوئی جس سے کہ ان کی یہ روش مستقل چٹانوں میں شگاف ڈالتی ہیں، راستے بناتی ہیں. بہت خوب، بہت خوب. نہ جانے کتنے ہی سیلاب یہ تھکی موجیں سکوت بحر کے سینے میں بھی جگاتی ہیں. خاموش موجوں کو حاصل ہوا ثمر اپنی ہر ایک لمحے کی اس بے تکان محنت کا، کبھی نہ کہنا کہ محنت کا پھل نہیں. بہت خوب، بہت تو خوب. یہ جب ترجمے سے پڑھا اور یہ بہت اچھا تو میسج ہے. مفہوم زیادہ سمجھ میں آیا. لینے لگی ہوں. جی بہت اچھا. اب آپ اور اب ہم میں چاہ رہے ہیں کہ محبت- وقفے پہ جانے سے پہلے آپ شاعری کا پوچھ رہی تھی کہ کب سے شروع جی، کی. جی، تو جی. شاعری پہ 3 شعر میں نے کہے ہیں. جی. شاعری کیا چیز ہے؟ ہوا کے دوش پر الفاظ کی تصویر بنتی ہے. ہوا کے دوش پر الفاظ کی تصویر بنتی ہے، تو پھر جا کر کہیں روئے زمیں تصویر بنتی ہے. واہ بہت خوب. تو پھر جا کر کہیں روئے زمیں تحریر بنتی ہے. کثیر خون دل سے سینچنا پڑتا ہے جذبوں کو، کثیر خون دل سے سینچنا پڑتا ہے جذبوں کو، تو پھر سچائی کے لہجے کی ایک تاثیر بنتی ہے. کیا کہنے، تو بہت پھر خوب. سچائی کے لہجے کی ایک تاثیر بنتی ہے. غزل یوں ہی نہیں ہوتی، غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر کے جگر کا خون ہوتا ہے تو یہ جاگیر بنتی ہے. واہ واہ. بہت خوب، بہت شکریہ خوب. آداب. اور محبت آپ کے نام ایک چھوٹی سی نظم ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے. محبت کورے کاغذ پر کبھی لکھی نہیں جاتی. محبت کورے کاغذ پر کبھی لکھی نہیں جاتی کہ مٹ جانے کا خدشہ ہے. محبت صاف بہت پتھر پر کبھی کندہ نہیں کرتے کہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے. واہ. کیا کہنے، بہت خوب. محبت صاف پتھر پر کبھی کندہ نہیں کرتے کہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے. محبت دل کے آئینے پہ ہی تحریر ہوتی ہے. واہ. کیا کہنے. محبت دل کے آئینے پہ ہی تحریر ہوتی ہے. اگر دل ٹوٹ بھی جائے محبت کرسیاں بن کر سدا سینے میں رہتی ہے بہت- ہمیشہ. بہت خوب، بہت شکریہ. خوب. بہت اچھی. اچھا، میں نے تو آپ کی نثر بھی پڑھی ہے. یہ جو مگر نثر میں نے لائی نہیں ہوں، مگر ایک میں نے نظم وہ لکھی تھی. بچے جو باہر چلے جاتے ہیں نا، جی 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 تو ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ 1 منٹ میں دیکھوں لائیو میں کہ چلے گئے ہیں وطن چھوڑ کے ہمارا، اور ہمیں چھوڑ اور کے. ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو ایک درد جی جی، تنہائی درد اور وہ کرب. ہوتا ہے جی جی. مشترک. تو میں نے ایک فیس بک پہ ایسے لکھ دی تھی. مجھے اپنے بچے یاد آ رہے تھے اور اپنے آپ پہ ملامت فیل کر رہی تھی کہ میں نے کیوں بھیج تو دی. بچوں کا کیا اس میں پہلے رد عمل بتائیے. تو میں خود ماں کا ایک رد عمل جی، یہ جی. ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کیوں بھیج دیا باہر. صحیح. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اپنے آپ سے میں نے سوال کیا تھا، کیا بہت ضروری ہے، کیا بہت ضروری ہے ہم جگر کے گوشوں کو خود سے دور کر ڈالیں. کیا کہنے. ہم جگر کے گوشوں کو خود سے دور کر ڈالیں. علم کے سمندر میں اس کو کھوجنے پیسے، علم کے سمندر بہت میں خوب. اس کو کھوجنے پیسے، دیش سے بہت باہر دور اپنی نظروں سے اس طرح سے کر ڈالیں. کیا بہت ضروری ہے، کیا کہنے. کیا بہت ضروری ہے. بہت خوب. جب وہ دیش سے باہر اپنے آپ میں تنہا گام گام بھٹکیں گے، جانے ان پہ کیا گزرے. گھر سے دور یوں ہو کر کھو کے سارے اپنوں کو کس طرح وہ جی پائیں. کیا بہت ضروری ہے. بہت خوب، بہت خوب. خود سے کیسے جڑ جائیں. کیا بہت ضروری ہے اپنے دل کے ٹکڑوں کو زیست کے سمندر میں اس طرح بہا دینا، پھر یہ رو کے کہہ دینا، جانے کیا ہوا لوگوں وہ مجھے نہیں ملتا. جانے کیا ہوا لوگوں وہ مجھے نہیں ملتا، وہ مجھے نہیں ملتا. جو یہ دل کا ٹکڑا تھا
کیا بہت ضروری ہے. بہت خوب، کیا بہت خوب. تو کبھی کبھی ہم ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو، لفظ بلفظ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کس کیفیت سے گزری ہوں گی اور گزر رہی ہیں، جیسے کہ ابھی جی. بتایا ہے انہوں نے کہ ابھی بھی سب جو ہیں وہ باہر ہی ہیں. اور میرا نہیں افشاں، میں یہاں سے بہت سارے خاندان ہیں جو اپنے پیاروں کو باہر بھیج دیتے ہیں، ان کی بھی یہی کیفیت ہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بہر کی اچھا ہم آپ سے بالکل سنیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے آپ کے ہمارے اور ناظرین کے درمیان. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد خوش آمدید پروگرام بزم شاعری، اور رضیہ سبحان قریشی صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت نظمیں ہمیں سنا رہی ہیں، اور مزید ہم کلام سنیں گے. جی میں آپ کو آگہی کی منزل سے جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ سناتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. سورہ فاتحہ کا ترجمہ. سورہ فاتحہ تو ہم سب نے پڑھی ہے. جی جی بالکل. تو اس کا ترجمہ دیکھیے. شکر پروردگار عالم کا، الحمدللہ رب العالمین. جی جی جی. شکر پروردگار عالم کا جو نہایت رحیم اور رحماں، جو ہے روز جزا کا مالک کل. اے میرے رب، میرے عظیم خدا، ہر بشر کو ہے صرف تجھ سے طلب. مانگتے ہیں فقط تیری ہی مدد. لیا کا نعبد و ایاک نستعین. ہر بشر کو ہے صرف تجھ سے طلب، مانگتے ہیں فقط تیری ہی مدد. اے خدا سیدھی راہ دکھلانا جس پہ چلنے سے استقامت ہو. بہت راستہ ان کا جن پہ برسائیں بے بہا نعمتوں کی برساتیں. نہ کہ وہ راستہ کہ جس پہ چلے اور گمراہیوں کے جل میں گرے. مالک کل دعائے دل سن لے، مالک کل دعائے دل سن لے. نیک بندوں میں ہم کو تو چن لے. بہت یہ لفظ بہت بلفظ خوب. ترجمہ کوشش کی ہے میں بہت نے. خوب. اس طرح مختلف آیات کی میں نے ترجمے کیے ہیں. اچھی، بہت اچھی بات. جی تو یہ پڑھیے گا تو آپ کو کانسیپٹ بھی ہے جی ہاں کہ مطلب ایک طرح سے تفسیر ہو گئی ہے. تفسیر بھی اس کی. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے آپ کا ایک نثر پارا مختصر سا فیس بک پہ پڑھا تھا، کیونکہ ہماری ملاقات تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو اس میں بڑھتی ہوئی ایج کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ کی تحریر تھی. اب میں چاہتی ہوں آئینہ دیکھ کر، جی آئینہ وہ تحریر تھی کہ ایک دفعہ مجھے آئینہ دیکھ کر احساس ہوا کہ بھئی ہم کیا کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں، کیا حاصل کیا ہم نے. تو وہ میں نے میرا مسئلہ یہ ہے افشاں کہ میں سوچتی نہیں. بہت وہ مجھے اندازہ میں بغیر سوچے لکھتی ہوں، بغیر سوچے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ بغیر سوچے لکھنا، مگر یہ جو فیلنگ آتی ہے نا وہ را. کہتے ہیں نا پوئٹری، ورڈزورتھ نے کہا ہے کہ پوئٹری از اے اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. تو پوئٹری آپ سوچ سمجھ کے نہیں کر سکتے، بہت اچھی بات، ضوابط سے نہیں کر سکتے. بس آتی ہے تو آتی ہے، جاتی ہے تو جاتی ہے. اچھا ہر عمر ہوتی ہے. آپ نے جی جی ہر عمر پہ میں آپ کو بہت اچھی اپنا گیت سناؤں. وہ نہیں، وہ تو ہم سنیں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویسے بھی ہمیں بتائیے اپنے تجربات کے مختلف جو ادوار آپ کے گزرے ہیں. اور ہر عمر خوبصورت ہے یا پھر نہیں؟ میں کہوں گی کہ زندگی خوبصورت ہے. زندگی خوبصورت، بہت خوب. زندگی گلزار ہے اگر آپ کانٹوں میں جینا سیکھ لیں. کیا کہہ رہے ہیں، اچھی بات. زندگی خوبصورت ہے اگر اس کی بدصورتی کو پہچان لیں. بہت خوب، بہت خوب. صرف فیسنیشن میں رہیں گے تو زندگی. اچھا بڑھاپا کیا ہے یہ بتائیے. بڑھاپا سب سے گریسفل چیز ہے اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بہت اچھی، بہت خوبصورت. ہر چیز دیکھیں، انسان کی خوبصورتی اس کے اندر ہے. کیٹس پتہ ہے آپ کو، اس میں میں نے نظم ترجمہ کیا کیٹس کا. اس میں کیٹس کے کہنا ہے اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور. اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور. یعنی ہمارے نزدیک تو حسن میں زوال ہے نا کہ ابھی جوان ہیں، ابھی بوڑھے ہو گئے، مگر کیٹس کہتا ہے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور. حسن میں زوال نہیں، حسن بڑھتا ہے عمر کے ساتھ، یہ گھٹتا نہیں ہے. تو یہ سب تو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے اس پر منحصر ہے. ساری آپ جو چیز جس طرح سے لے لیں. مین از ناٹ ان ہز ٹنگ، مین از واٹ ہی از ہیئر ان ہز مائنڈ. بہت اچھی بات.
ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ اس جی چیز کو نا، جی وہ صرف دیکھیں، جوانی کے پہلو کو ہی اپنا مانتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور میں سمجھتی ہوں بیٹا آپ کا نام میں نمرا۔ نمرا، سب سے پہلی چیز ہمیں جو سیکھنا چاہیے نا وہ شکر کرنا سیکھنا چاہیے۔ بہت اچھی، صبح اگر ہم اٹھیں اور شکر کریں، کس چیز کا شکر کریں؟ کہ ہم سانس لے رہے ہیں، بالکل، ہم زندہ ہیں، پھر ہمارے اطراف جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، اور پھر ہمارے جو اپنے ہیں وہ زندہ ہیں، ہمارے دوست و احباب زندہ ہیں۔ یہ شکر جو ہے پوری زندگی یعنی پورے دن کے لیے کافی ہمارے لیے۔ بہت پھر پیاری آپ بات کی، بہت پیاری۔ کوئی افسردہ نہیں ایکسٹرا ہوں گے۔ کچھ سوچنے کی ضرورت ہاں، نہیں ہے۔ ہم لوگ کمپلینس شروع کر دیتے ہیں، ہم بالکل صحیح۔ وی سلیپ وتھ کمپلینس، ویک اپ وتھ کمپلینس۔ تو جن کو دنیا میں کوئی کام نہیں وہ زمانے سے گلا کرتے ہیں۔ یہ بات ہے، بہت اچھی بات، پازیٹیو چیزیں نہیں ہم consider بہت کرتے۔ اچھی ہاں بات۔ بالکل، جن کو دنیا میں کوئی کام نہیں وہ زمانے سے گلا کرتے وہ ہیں، انسانوں سے بھی گلا کرتے ہیں، زمانے سے ان بھی، کو حالات سے بھی، سب۔ بالکل۔ اب ایک پیپر پہ میں آپ کو بلیک ڈاٹ بنا کے دے دوں اور کہوں کہ آپ دیکھیں اس میں کیا نظر آتا ہے، تو آپ تو بلیک ڈاٹ ہی دیکھیں گے نا، آپ وہ وائٹ تو نہیں دیکھیں گے۔ جن کو وائٹ دیکھنا آ جائے وہ بلیک ڈاٹ کھو جاتا ہے۔ بہت پیاری بات، بہت بہت معنی خیز گفتگو۔ بہت ماشاءاللہ، ہم خود سیکھ رہے ہیں آپ سے۔ بالکل، آپ سیکھیں، میں استاد ہوں۔ جی، ابھی میں مجھے ہم کسی نے فائدہ کہا اٹھا کہ رہے ہیں۔ استاد کے عالمی دن ہے جی تو جی، لکھیں کچھ، میں نے کہا کیا لکھے؟ استاد کیوں لکھے؟ شاگرد لکھے استادوں میں۔ بہت اور اچھی بات، استاد، بہت اچھی بات۔ استاد وہی ہے جو ہمیشہ شاگرد رہے۔ یہ میں نے کیا پڑھا اچھی تھا، بات کیا ہے۔ بالکل میں نے یہ لکھا تھا بہت کہ استاد وہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ شاگرد رہے۔ ٹیچنگ از لرننگ۔ میں ہمیشہ اپنی بچیوں سے کہتی تھی، ہمارا انگلش سلیبس آپ نے بھی پڑھا ہے، جی جی، سالوں سے وہی ہے، بدلا نہیں ہے، نہیں بدلے گا بھی نہیں۔ مگر میں کہتی ہوں کہ ہر سال ہم نئے طریقے سے پڑھاتے تھے، بیکاز ہم چاہتے تھے کہ انٹرسٹ قائم رہے۔ بالکل۔ تو ٹیچنگ از لرننگ، ہمیشہ آپ نئے طریقے سے انٹرپریٹ کریں چیزوں کو۔ قرآن شریف میں کیا کہا گیا؟ 30 پارے آپ پڑھتے ہیں مگر آپ مفہوم نہیں تلاش کرتے۔ صحیح۔ جب اٹھائیں گے آپ کو نیا انٹرپریٹیشن ملے گا، مفہوم۔ اسی فکر طرح کرو۔ شاعری کا بھی ہے۔ بالکل، فکر جو ہے نا وہ زندہ رکھیں، آپ فکر کو رکھیں، ہمیشہ دروازے کھلے رکھیں۔ میں نے ابھی لکھا تھا کہ جزیرہ سوچ کا ویراں پڑا ہے، پرندے تخیل کے پرندے اڑ چکے ہیں، کیا کہنے، بہت جزیرہ سوچ کا ویراں پڑا ہے۔ تو جو سوچ کا جزیرہ ہے نا اس کو ویران نہ کریں۔ اچھا، اب وہ گیت آپ مجھے بتائیے، گیت کہاں سے آپ نے سنائیں گے؟ گیت آپ نے کہا نا ایک عمر میں جی اچھا جی جی لگتا ہے، جی جی، تو وہ کالج میں سناتی تھی بچیوں کو، تو بچیاں بہت شوق سے سنتی تھی، کیونکہ ہر چیز ایک عمر میں ہی اچھی لگتی ہے نا۔ اس کے بعد آج ہم بھی سنتے ہیں آپ سے وہ گیت۔ ایک عمر میں اچھا لگتا جب جھومر سر پر سجتا ہے، کانوں میں جھمکا جچتا ہے، کیا کہنے، آنکھوں میں کجرا لگتا ہے، بالوں میں گجرا لگتا ہے، جب باہ میں کنگن بجتا ہے، ایک عمر میں اچھا لگتا کیا کہنے، واہ، ایک عمر میں اچھا لگتا ہے، جب دل کو دھڑکنا آتا ہے، پھولوں کو مہکنا آتا ہے، قدموں کو بہکنا آتا ہے، باہوں میں سمٹنا آتا ہے، جب جیون سپنا لگتا ہے، ایک عمر میں اچھا کیا لگتا ہے۔ کہنے، بہت بہت خوب۔ خوب۔ اور ہے کہ اب شام ڈھلی تم آئے ہو، اب شام ڈھلی تم آئے ہو، الفت کے سندیسے لائے ہو، کچھ گھبرائے پچھتائے ہو، جو دل میں روک چھپائے ہو، بر وقت ہی اچھا لگتا واہ ہے، واہ، کیا ایک کہنے، عمر میں اچھا لگتا ہے۔ بہت خوب۔ وہ وقت گیا، وہ بات گئی، وہ سپنوں کی بارات گئی، وہ وقت گیا، وہ وہ بات بات گئی، وہ سپنوں کی بارات گئی، وہ صبح گئی، وہ رات گئی، ارمانوں کی سوغات گئی، جس پل کو دل یہ ترستا ہے، ایک عمر میں اچھا لگتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور اب بالوں میں چاندی چھلکی ہے، عارض پہ زردی ہلکی، رنگین چنر سر سے ڈھلکی، ہر سانس ہوئی ہلکی پھلکی، ماضی جو خواب سا لگتا ہے، ایک عمر میں اچھا لگتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سچائی یہاں پر باطل ہے، یہ وقت بڑا ہی قاتل ہے، مقدور کہاں اب ساحل ہے، تجدید وفا لا حاصل ہے، یہ روگ جو سچا لگتا ہے،
ایک عمر میں ایک بہت خوب، بہت آپ کے اس جملے پہ میں نے سنایا اپنا نہیں نہیں شروع میں بہت تو خوب. افشاں ہم لوگ اسی کے شہر میں ہی گھوم رہے تھے جس طرح انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس ایج میں واقعی بہت اچھی جوانی سے بالکل انہوں نے جو جوانی ہے جی شروعات. ہر چیز ایک عمر میں اچھی لگتی ہے اور ہر ایج اپنی جگہ. نہیں لیکن عورت کو اچھا، جیسے ابھی بھی آپ ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت تیار ہوئی ہوئی ہیں، بہت اس کو اچھا لگنا چاہیے اپنے عمر کے حساب سے، اور وہ تیاری اس کو مکان لا مکان دیجیے. میں آپ کو اچھا عورت اس کا کے بھی جواب دیں. عورت کے جواب میں بتاتی ہوں کہ عورت میں کیا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ خوبصورت ہو سکتی ہے. یہ آپ کو میں بتاتی ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ ہر پہلو پہ ہر جی. ایج میں انہوں نے شاعری لکھی ہے. دیکھیے عورت نا بہت مقدس چیز ہے. اگر کچھ سمجھے نہیں وہ جو دل کو تسخیر نہیں کر سکتے، وہ جو تعظیم نہیں کر سکتے، صنف نازک کوئی جاگیر نہیں اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. بہت خوب، کیا کہنے. تو نثار اس پہ زمیں آسماں کی ہر تخلیق. یہ حمایت علی شاعر صاحب کو میرا یہ شعر بہت پسند تھا، ہمارے کالج میں مشاعرے میں کرواتی تھی بہت. تو کہتے تھے یہ شعر بہت اچھا ہے کہ نثار اس پہ زمیں آسماں کی ہر تخلیق، زمین دل پہ قدم جس نے بادب رکھا. بہت خوب، بہت خوب. دل کی جس نے عزت نہیں کی اس کی آپ بالکل عزت نہ کریں. تو یہ میں جو ہوں، میں اپنے بارے میں کہوں کہ ایک عورت کیا ہوتی ہے. ایک عورت ہوں میں، خوبصورت نہیں. ایک عورت ہوں میں، خوبصورت نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں دنیا والے حسن والے بہت مجھ سے خائف رہیں. حسن والے بہت مجھ سے خائف رہیں، مجھ سے پوچھیں میرے حسن کا راز یہ، میں بتاؤں انہیں وہ نہ مانے اسے. میں بتاؤں انہیں وہ نہ مانے بہت خوب. کہ میرا حسن مضمر ہے آداب میں، کہ میرا حسن مضمر ہے آداب میں، ایک ہنسی خواب میں، فکر نایاب میں، چشم نمناک میں، فہم و ادراک میں، بہت روح سچاک میں. سرخمیدہ نہیں، دل شکستہ نہیں، اور شور آہو فغاں میرا شیوا نہیں. شور آہو فغاں میرا شیوا نہیں، میری خاموش نظروں کی اپنی زبان. کیا بات ہے. میری خاموش نظروں کی اپنی زبان، میرے محتاط قدموں تلے آسماں. بہت خوب. میرے محتاط قدموں تلے آسماں، نہ ہی ظاہر الگ نہ ہی باطن جدا، نہ ہی ظاہر الگ نہ ہی باطن جدا، سارے اسرار ہستی میرے ہم نوا. ہوں میں خود سے نیا اور سب پہ آیا، ایک عورت ہوں میں، خوبصورت نہیں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا آپ کو میں ایک کریڈٹ دینا چاہوں گی، یا یہ اچھا وہ کریڈٹ مجھے جو ہے وہ میں تھوڑی سی دیر بعد دوں گی. ایک وقفہ لینا ہے، مختصر سا وقفہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے ہمارے آپ کے درمیان حائل. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد پروگرام بزم شاعری میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں رضیہ سبحان صاحبہ، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ان سے جاری ہے آج. جی ابھی تک ہم لوگ کلام سن رہے تھے، اور واقعی میں اسی محب اسی ماحول میں اسی شہر میں ابھی تک ہم جو ہے وہ گم ہیں. اچھا میں آپ کو ایک کریڈٹ یہ دینا چاہتی ہوں کہ جو ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ رضیہ سبحان قریشی جو ہیں وہ 37 سال تک عبداللہ کالج میں پڑھاتی رہی ہیں اور پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں، تو امپریشن یہ آتا ہے کہ جو گورنمنٹ کالجز کی پرنسپل ہوتی ہے بڑی سخت اور وہ بڑی وہ کرخت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن بہت سافٹ، بہت پیاری اور بہت سافٹ آپ کی جو مطلب ابھی تک جو جس لہجے میں آپ گفتگو کر رہی ہیں اس سے بھی بالکل خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں. میری اسٹوڈنٹس سے پوچھیے گا جی جی کہ وہ تو جانتی ہیں مجھے ہمیشہ سے. اچھا یہ کیسے، یہ ایک نیا ٹرینڈ آپ نے دیا ہے، ورنہ تو ایسی خطرناک قسم کی پرنسپلز ہوتی ہیں. نہیں میں نے کبھی زندگی میں غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، محبت سے ہی پیش آئی. اور محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور محبت سب کچھ کروا بھی دیتی ہے. تو بچیاں میری جو ہیں میری بات کبھی نہیں ٹالتی. میری اسٹوڈنٹ آئی میرے ساتھ، آپ دیکھیے وہ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہے، سب ہے سیما لیاقت. تو میری اسٹوڈنٹس امریکہ میں ڈاکٹرز ہیں، تو کہیں ہیں. اچھا آپ نے ہمیں پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ عبداللہ کالج میں پروین شاکر. جی پروین شاکر تو میری کولیگ. عبداللہ کالج کے علاوہ بھی ہم لوگ یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھے. اچھا میں سینئر تھی، پروین شاکر جو ہیں جونیئر تھی مجھ سے 1 سال. تو وہ اور اتفاق سے ہم دونوں کے مکان بھی قریب تھے،
تو میری شادی ہو چکی تھی، ان کی نہیں تھی، تو وہ آنا جانا بھی تھا اور کافی کلوز رہی میرے سے وہ، جب وہ ہم لوگ کافی قریب رہے. مگر ظاہر ہے ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں ظاہر بہت ہی میں فیل کرتی ہوں. اور میں پروین کو اتنی اچھی طرح جانتی ہوں، بہت نائس، بہت شاعرہ کے علاوہ بہت اچھی شخصیت تھی، بہت اچھی انسان تھی اور ہمیشہ ہمبل تھی، بہت ہمبل پرسن تھی. تو پروین پھر اتفاق سے ہم نے ایم اے کیا اور ایک ہی کالج میں ہمارا، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں. پھر شاید اچھا، جو ادبی آپ کی جو احباب ہیں شاعرات، میں ابھی دوسری اس میں نہیں جا رہی، جی تو ان کے ساتھ آپ کے مراسم اور ان کا دیکھیے، رویہ، میرے مراسم ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. میرا پیغام ہی محبت ہے، میں محبت کے علاوہ کچھ نہیں جانتی. اچھا، تو اس لیے میں جس سے بھی ملتی ہوں محبت سے ملتی ہوں. ہاں اگر کوئی مجھ سے کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو آئی ایم دا فرسٹ ٹو سے سوری. تو میں کہتی ہوں کہ معافی مانگنا مجھ سے کوئی گھٹتا نہیں ہے. انسان ایگو نہیں رکھنی چاہیے، ایگو کچھ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہے. جب آپ یہ حقیقت سمجھ لیں کہ ہماری حقیقت کچھ نہیں اس دنیا میں، تو پھر آپ ایگو سے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، پھر آپ سب بالکل پانی ہوں. میں تو اپنے لیے پانی کا دعا بھی مانگتی ہوں کہ میں پانی جیسی ہو جاؤں جو ہر چیز میں سمجھ آئے. بہت پیاری بات، اچھا، بہت ایک پیاری. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی رضیہ سبحان صاحبہ، کیونکہ آپ شاعرہ بھی ہیں اور پرنسپل بھی رہ چکی ہیں، تو آپ کے شاگردوں نے آپ کی شاعری سے کتنا استفادہ حاصل کیا؟ نہیں، میں نے ان کو کرنے بھی نہیں دیا. شاعری سے کوئی استفادہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ جو میں نے یہ کام کیا نا، جو بس وہیں تک میں نے محدود رکھا، جو ٹرانسلیشن میں نے کیا. اور آپ کو بتاؤں مولانا روم کے بھی میں کر رہی ہوں کافی. جی. تو شاعری جو ہے نا وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. اب میری شاعری آپ کو اچھی نہیں لگے گی، ٹین ایجرز کو میری شاعری اچھی نہیں لگے گی، ٹین ایجرز کو وہ شاعری اچھی لگے گی رومانوی اور جھومکا ہو، جس میں میرا نہیں، لیکن اب جو ہے ذہن جس میں مختلف، نہیں، جو تھوڑا میچورٹی جیسے جیسے آتی ہے، پھر میچورٹی شاعری میں بھی آتی ہے، شاعروں میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. مگر اسٹوڈنٹس کو شاعری صرف کورس کی حد تک پڑھا ہے ان لوگوں نے، غالب، میر اور فیض اور اقبال، ان کو ہمیں اور ہماری جنریشن جو بھی ہماری شاعر وہ نہیں پڑھ سکی ہے. نئی جنریشن جو ہے وہ صرف دلچسپی رکھتی ہے سننے کی حد تک، پڑھنا ان کا نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں پڑھا کریں، لکھنے والوں سے بھی میں کہتی ہوں. اچھا، جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ جیسے اپنے تو جو آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اپنے کالج میں مشاعرے کرواتی، جی ہر سال کیا ہے میں نے مشاعرے. اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایسی، تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی کیا کہ ان کو آگاہی ہو کہ مشاعرہ کیسے ہوتے ہیں اور شاعر کیسے ہوتے ہیں. تو جب تک میرا ٹرم تھا الحمدللہ 2006 تک ہر سال مشاعرے میں، اور سب جانتے ہیں حمایت علی شاعر صاحب، سحر انصاری صاحب، تابش صاحب، کون ہے جو ہمارے کالج نہیں آیا ہے. اور ماشاءاللہ سب بہت اچھا. میگزین بھی میں نکالتی تھی ہر سال. تو ادب کے لحاظ سے بہت قریب تر رکھا. مگر اب ماحول ہی نہیں، اب اسٹوڈنٹس ہی نہیں آتے ہیں تو بیچارے ٹیچرز بھی کیا کریں. میرا یہی سوال تھا کہ آپ کے اسی دوران، یعنی جس وقت آپ کا عرصہ تھا کہ جیسے ایک آدھ کچھ ہوتا ہے کہ پوری یہ تو نہیں کہیں گے سارے شاگرد، لیکن ایک دو میں کچھ نہ کچھ وہ صلاحیت ہوتی ہے. میری اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر نصرت عباسی، آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے. وہ جی ایز اے اسٹوڈنٹ ہے. ہاں تو آج ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہیں، شاعرہ ہیں. بالکل، اور بڑا پرائڈ فیل ہوتا ہے ان کو کہتے ہوئے کہ وہ شی از مائی اسٹوڈنٹ اینڈ شی ہیز لرنڈ. اچھی بات. اچھا، اب ہم پھر آپ سے کلام، کیونکہ اب مختصر سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. تو اچھا مختصر وقت ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. بالکل، ہمیں بھی احساس ہی نہیں ہوا. اچھا، آپ کو پھر کیا سنا، ایک دو غزلیں سنا دیتی ہوں. جی بالکل. ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، کہ جیسے یاد تمہاری کہیں تھمی ہی نہیں. بہت خوب. کہ جیسے یاد تمہاری کہیں تھمی ہی نہیں، سماعتوں میں میری گونجتی رہی ہر دم، سماعتوں میں میری گونجتی رہی ہر دم، وہ ایک بات جو اس نے کبھی کہی ہی نہیں. بہت خوب. کیا ایک بات جو اس نے کبھی کہی ہی نہیں. نہ جانے کس لیے اس کا ہی انتظار رہا، نہ جانے کس لیے اس کا ہی انتظار رہا، وہ ایک شخص کہ جس سے کبھی ملی ہی نہیں. کیا کہنے. وہ ایک شخص کہ جس سے کبھی ملی ہی نہیں. ہوا نے جب بھی اڑایا گئی فلک کی طرف،
واہ یہ شعر سنیے. ہوا نے جب بھی اڑایا گئی فلک کی طرف عجیب خاک تھی جو خاک میں ملی ہی نہیں. بہت خوب, کیا واہ. کہنے. عجیب خاک تھی جو خاک میں ملی ہی نہیں. کبھی لگا کہ بہت تیز رو رہے لمحے, کبھی لگا کہ بہت تیز رو رہے لمحے, کبھی لگا کئی صدیوں سے میں چلی ہی نہیں. واہ واہ بہت خوب, کبھی بہت لگا خوب. کہیں بہت صدیوں سے خوبصورت میں لگا. چلی ہی نہیں. ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی رکی ہی نہیں. نہیں. بہت خوب, خوبصورت. بہت خوب. شکریہ. یہ وہ والا کلام ہے جو نوجوان نسل کو جی. پسند آئے. دل کو چھو تو آپ کے لیے چلے آپ کے لیے ایک ہلکا پھلکا سا کلام. تمہیں تصویر کر لوں میری جاگیر کر لوں, تمہیں تصویر کر لوں میری جاگیر کر لوں, میں اپنے لوح دل پر تمہیں تحریر کر لوں, بہت خوب. بہت خوب. میں اپنی لوح دل پر تمہیں تحریر کر لوں, کتاب زندگی کی تمہیں تفسیر کر لوں, بہت خوب. کتاب زندگی کی تمہیں تفسیر کر لوں, کہو تو خواب دیکھوں, کہو تو خواب دیکھوں تمہیں تعبیر کر لوں, واہ واہ کیا کہنے. کہو تو خواب بہت دیکھوں خوب. تمہیں تعبیر کر لوں. خاموشی جس جگہ ہو, خاموشی جس جگہ ہو وہاں تقریر کر لوں, بہت وہاں خوب. تقریر کر لوں. اندھیرا ہے تو کیا غم, اندھیرا ہے تو کیا غم, تمہیں تنویر کر لوں, بہت خوب. تمہیں کیا تنویر کر لوں, کہنے. کیا کہنا. تمہیں دے کر رہائی, چلیے تمہیں دے کر رہائی تمہیں زنجیر کر لوں, بہت خوب. تمہیں دے کر رہائی تمہیں زنجیر کر لوں, بنا کر تم کو رانجھا میں خود کو ہیر کر لوں, کیا کہنے. بنا کر تم کو رانجھا میں خود کو ہیر کر لوں, تمہیں تصویر کر لوں میری جاگیر کر لوں. یہ تو سب کے یہ سوال سب کے اسی طرح کے سوالات ہوتے. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے بیرون ملک بھی رہی, وہاں پہ مشاعرے یہ آپ نے دیکھے, وہاں کے مشاعروں میں اور پاکستان کے مشاعروں میں کیا ادبی فضا دیکھتی ہیں, کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہاں کے مشاعروں میں اور پاکستان کے مشاعروں میں ایک تو ماحول کا سب سے بڑا فرق ہے. یہاں ماحول ہے, دیکھیں نا, یہاں ہم سب اردو شاعروں کو بھی سنانے میں مزہ آتا ہے, آڈینس ہے آپ کو. وہاں ایک ایلیٹ کلاس ہے جو سب نہیں سمجھتے, جو شاعر ہیں وہ آپس میں ہی سمجھتے ہیں, داد لے لیتے ہیں. سامعین آتے ہیں, سامعین اچھے بھی ہیں, اس میں چند ہیں جو انجوائے کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, مگر آتے سب ہیں, سنتے ہیں. اور ایک ایلیٹ ماحول ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, ذرا سا اسٹینڈرڈائز ماحول ہوتا ہے. یعنی کہ وہاں کی جو آڈینس ہے وہ مشاعروں کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. ٹرینڈ نہیں ہے, ہمارا مشاعرہ بہت صحیح روایتی مشاعرے ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے, ہوٹنگ بھی چل رہی ہے, اپنا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے, مجمع بھی ہے. وہ ماحول جو فضا نہیں بنتی ہے, ہاں اچھے ہوتے ہیں, ان کے اپنے مزاج کے بالکل. یہ وہی بات ہے کہ آپ اردو میں نظم یا کچھ لکھ کے آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں اور وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ وہاں وہ نہیں ہونے پڑھنے کی حد تک. جی جی. اچھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ بہت مختصر سا وقت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کچھ نیا ہمیں سنائیں گی, تو آپ جو چاہیں وہ آپ ہمیں سنائیے. اچھا نیا یہ ہے کہ پہلے اس سے پہلے آپ نے چھوٹی بہر میں سنایا جو ہمارے دل پہ ابھی تک اثر کر چکا ہے بہت. میں نے کشمیر کے لیے جی جی بالکل سنا دیتی ہوں. اب رسم عداوت کی یہاں ایسی چلی ہے, اب رسم عداوت کی یہاں ایسی چلی ہے, نفرت ہی ہر ایک شخص کا فرمانے جلی ہے. بہت خوب. نفرت ہی ہر ایک شخص کا فرمانے جلی ہے, بجلی نے گلستان وفا کو یوں جلایا, بجلی نے گلستان وفا کو یوں جلایا, سکتے میں ہر ایک پھول ہے غنچہ ہے کلی ہے. بہت خوب. بہت سکتے میں ہر ایک پھول ہے غنچہ ہے کلی ہے, آشفتہ سروں کا کوئی منزل نہ ٹھکانا, آشفتہ سروں کا کوئی منزل نہ ٹھکانا, کب شہر خرابی میں کوئی ان کا ولی ہے, بہت کب شہر خرابی میں کوئی ان کا ولی ہے, جادو ہے بلا ہے کہ یہ سایہ ہے سحر ہے, جادو ہے بلا ہے کہ یہ سایہ ہے سحر ہے, آصیب زدہ شہر کی ہر ایک گلی ہے, بہت آصیب زدہ شہر کی ہر ایک گلی ہے, بے خوف چلے ہیں سوئے مقتل جو مجاہد, بے خوف چلے ہیں سوئے مقتل جو مجاہد,
سالار سپاہ ان کا حسین ابن علی ہے. کیا کہنے, سالار بہت خوب, سپاہ ان بہت کا خوب. حسین ابن علی ہے. سر کٹتے ہیں مظلوم کے چھنتی ہیں ردائیں. سر کٹتے ہیں مظلوم کے چھنتی ہیں ردائیں. کشمیر نہیں جیسے کوئی, کشمیر نہیں جیسے کربل ازلی ہے. بہت کشمیر خوب, نہیں بہت جیسے خوب. یہ کربل ازلی ہے. اس اب رسم دعوت کی یہاں ایسی چلی ہے. بہت بہت خوب, خوب, بہت اور آپ نے موجودہ حالات بھی جی. اس کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں. جو کشمیر کا ایک مسئلہ ہمیشہ چلا آ رہا ہے, اور یہی اب میں آپ کو چند متفرق اشعار سنا. بالکل اختتام کی طرف جی جی جی. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا کلام آپ ہمیں اور. ہاں ہاں بالکل بالکل. یہ ہے کہ کمی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں ہی ہوتی ہے عورت, مگر میں کہتی ہوں کہ ہر عورت ماں ہے, چاہے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو. یہ میرا فلسفہ ہے, کیونکہ خمیر گوندا گیا مامتا سے عورت کا. کیا کہنے, بہت خمیر گوندا گیا مامتا سے عورت کا. سو جس کی گود ہے خالی اسے بھی ماں سمجھو. کیا بات, کیا کہنے. سو جس کی گود ہے خالی اسے بھی ماں سمجھو. اور یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن. بہت خوب. یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن. ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی. بہت خوب, ایک بہت دیے کا خوب. جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی. اور یہ ہے کہ میں اچھا شعر سنانا چاہتی ہوں آپ کو کہ سارے شعر اچھے ہیں. چن کر, اب یہ شعر سنیے. چن کر تمام ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں, چن کر تمام ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں, ہم نے کمال فن سے نیا دل بنا لیا. بہت خوب, کیا کہنے. ہم نے کمال فن سے نیا دل بنا لیا. تو یہ ہماری وہ ہے. اور ہے کہ میری پرواز تخیل دیکھ کر, میری پرواز تخیل دیکھ کر طائروں کی واپسی ہونے لگی. کیا کہنے. میری پرواز تخیل دیکھ کر طائروں کی واپسی ہونے لگی. اور پوچھتے ہو جو حال دل میرا, پوچھتے ہو جو حال دل میرا, تم نے خالی مکان دیکھیں. کیا کہنے. بہت تم نے خالی مکان دیکھیں. اور میں محبت کا استعارہ ہوں, میرا اپنا کوئی بھی نام نہیں. کیا کہنے. میرا اپنا کوئی بھی نام نہیں. اور میرے اشعار وہ خوشبو کی طرح ہیں جس کو ایک نہ ایک روز ہواؤں میں بکھر جانا ہے. بہت خوب, بہت خوب. ایک نہ ایک روز ہواؤں میں بکھر جانا ہے. اور ہے کہ 100 تکلم سے تو بہتر ہے خاموشی تیری, کم سے کم اس پہ محبت کا گناہ ہوتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. کم سے کم اس پہ محبت کا گناہ ہوتا ہے. اچھا, اب جو ہے وہ مجھے بہت تکلیف سے جو ہے وہ یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت خوشی ہوئی. میں نے جو بھی سمجھ میں آیا, جتنا بھی سمجھ میں آیا, میں نے آپ کو یہ دینی ہے. یہ بالکل, یہ تو ہم پہلے اس پہ لڑ لیں گے. یہ آپ کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور بہت خوبصورت پینٹنگ. اور آج کا پروگرام بہت منفرد بھی تھا, کیونکہ آپ کا ایک انداز, بالکل آپ کا ایک رنگ ہے. بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر, آپ سے باتیں کر کے. ہمیں بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اور اس کو رونق بخشی آپ نے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی میں افشاں شعور اور میری ساتھی میزبان نمران سر کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.